बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पॉप की लाइब्रेरी में एक मुसलमान आलिम का लिखा हुआ एक ऐसा फतवा मौजूद है जो इस बात की इजाज़त देता है कि मुसलमान होते हुए भी ईसाई बनकर कैसे रहा जा सकता है। आज की इस वीडियो में आपको इस इंतहाई अजीबो गरीब फतवे के मुतालिक बताएंगे कि ये फतवा किन हालात में दिया गया, फतवा देने वाला कौन था और इस फतवे की ज़रूरत क्यों पड़ी। मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि मुसलमानों के ज़वाल के असल असबाब क्या थे जिनकी वजह से इन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ा कि वो अपने इस्लाम को मख्फी रखने पर मजबूर हुए। आपको इस अजीबो गरीब फतवे के बारे में बताने के लिए हम आपको आज से 500 साल पहले की दुनिया में लिए चलते हैं कि जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो रही थी। जनवरी 1492 की बात है कि स्पेन के आखिरी मुसलमान बादशाह सुल्तान मोहम्मद ने अलहमरा महल की चाबियां मलका इज़ाबेला के हवाले कर दी और स्पेन पर से मुसलमानों की 800 साल की हुक्मरानी का सूरज गरूब हो गया। लेकिन उस वक्त उन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था कि इज़ाबेला इस बात का ख्याल रखेगी कि स्पेन में रहने वाले मुसलमान पूरी आज़ादी से इस्लाम पर अमल पैरा हो पाएंगे। लिहाजा इज़ाबेला ने हर्नैंडो नाम के एक पादरी को तैनात किया जिसके मुसलमानों से वाकई बड़े अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर्नैंडो की मौत के बाद नया आर्च बिशप कार्डिनल फ्रांसिस्को स्पेन के मुसलमानों पर एक कहर बनकर टूटा। फ्रांसिस्को ने मुसलमान उमरा को गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया और रिहाई की सिर्फ एक ही शर्त होती थी कि ईसाईयत कबूल कर लो, और जब उसका रवैया सख्त से सख्त तर होता चला गया तो हर एक्शन के रिएक्शन की तरह इस रवैये का भी एक रिएक्शन आया और ये मुसलमानों की तरफ से बगावत की सूरत में था। लेकिन यही तो फ्रांसिस्को चाहता था। उसने इज़ाबेला के साथ एक मीटिंग की और उसे शिकायत लगाई कि मैं इन लोगों को दीन की तबलीग कर रहा हूँ और ये लोग मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आप फ़ौरन से पहले इनके मज़हब को स्पेन में गैर कानूनी करार दें, क्योंकि कल को ये आपकी बादशाहत के लिए भी एक ख़तरा बन जाएंगे। यूँ इज़ाबेला भी फ्रांसिस्को की बातों में आ गई। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि फरवरी 1502 ईस्वी में इज़ाबेला ने पूरे स्पेन में इस्लाम को एक गैर कानूनी मज़हब करार दे दिया और लोगों को जौक दर जौक ईसाई बनाया जाने लगा। हत्ता कि फ्रांसिस्को को एक जगह से आए ख़त में लिखा था कि आज हमने 60,000 मुसलमानों को ईसाई बनाया है, और इस रफ्तार के साथ चलने के बाद सिर्फ और सिर्फ 20 साल के अंदर स्पेन में ऑफिशियली एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वो मुसलमान स्पेन छोड़कर क्यों नहीं गए। तो इसका जवाब तारीख ने यूँ लिखा है कि उस वक्त स्पेन छोड़कर जाने की फ़ीस सोने के 10 सिक्के थे, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानी रुपए, जो कि एक आम इंसान के लिए अफोर्ड कर पाना नाकाबिले तसव्वुर था। और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो भी स्पेन नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि आसपास के तमाम मुसलमान ममालिक को इज़ाबेला की हुकूमत ने ममनू करार दे दिया था। लिहाजा सिर्फ एक ही हल बचता था कि बज़ाहिर ईसाईयत कबूल कर ली जाए, मगर दिल में इस्लाम पर ही यकीन रखा जाए। दोस्तों, यहाँ से इस फतवे की इंतहाई दर्दनाक दास्तान शुरू होती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि मुसलमान से ईसाई बनने वाले ये लोग हिस्पानिया की तारीख़ में मोरेस्कोज़ के नाम से पहचाने जाते हैं। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इनके ज़ख्मों का अजाला करने के लिए अल्जीरिया के एक मुसलमान स्कॉलर अहमद इब्ने अबी जुमा ओहरानी ने एक फ़तवा जारी किया जिसे औरहन फ़तवा कहा जाता है। इस फतवे में उन्होंने मोरेस्कोज़ को वो गाइडलाइंस दी कि कैसे वो ईसाइयों को चकमा देने के लिए ईसाई बनकर रहते हुए भी राजदारी में इस्लाम पर अमल पैरा हो सकते हैं। दोस्तों, इस फतवे का आगाज़ मोरेस्कोज़ के साथ हमदर्दी के इजहार से होता है कि कैसे उन्होंने उस सख्त आजमाइश में भी इस्लाम पर कायम रहने को पसंद किया। आइए आपको बताते हैं कि ये फतवा क्या है और इसने बज़ाहिर ईसाई रहकर इस्लाम पर कारबंद रहने के लिए क्या गाइडलाइंस दी। दोस्तों, ये फतवा मोरेस्कोज़ को बताता है कि अगरचे आप खुलकर नमाज, रोज़ा वगैरह पर तो अमल नहीं कर सकते, लेकिन नमाज आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जैसे उसके सीक्वेंस में पहले खड़े हो गए, फिर झुक गए, फिर बैठ गए और इशारों से सलाम फेर लिया वगैरह। और बर वक्त नमाज अदा करने की बजाय कज़ा करके रात को सभी नमाजें इकट्ठी पढ़ लिया करें ताकि किसी को कोई शक ना हो। मज़ीद ये कि पानी से वज़ू करने के बजाय किसी पाक दरख्त, मट्टी या पत्थर को अपनी नज़रों से देखकर तयम्मुम का अंदाज अपना लिया करें और बजाय ज़कात का नाम खुलेआम लेने के खैरात की सूरत में किसी फ़कीर को दे दिया करें।
اگر عیسائی آپ کو اپنے مجسموں کے سامنے جھکنے کا کہیں تو کوشش کریں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے، لیکن اگر جان پر بن جائے تو جھک لیں، لیکن دل میں صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنے کا تصور کریں۔ اور اگر وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے کا کہیں تو آپ لوگ دوغلے معنوں میں بات کریں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے وقت الفاظ کا ہیر پھیر کر دیا کریں۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو سادہ الفاظ میں یہ فتویٰ اعمال کی بجائے نیت کے صاف اور مخلص ہونے پر زور دیتا ہے، اور ابن ابی جمعہ نے موریسکوز کو یا غربا کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو رہتے تو دور دراز کی سرزمین میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا موریسکوز اس مذہبی کھلی چھوٹ کو انجوائے کر رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ آج بھی اس زمانے کی ایک ایسی کتاب موجود ہے جس کے لکھنے والے نے خود کو محض ایریوالو کا ایک نوجوان کہہ کر بتایا ہے، اور اس کتاب میں اس نے اپنے کئی سفروں کے متعلق لکھا ہے جس کے دوران اس نے موریسکوز کو دیکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں موریسکوز کے ایک ایسے گروہ سے ملا کہ جو چھپ کر نماز جمعہ کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی کہ جو ساری زندگی عیسائی بن کر خیرات کے پیسے اکٹھی کرتی رہی تھی تاکہ ایک دن وہ حج کرنے کے لیے جا سکے۔ وہ لکھتا ہے کہ موریسکوز سب سے زیادہ دل ٹوٹ چکے ہوئے مسلمان ہیں، اور وہ لکھتا ہے کہ میرا دل سے ماننا ہے کہ اسلام ہی ایک سچا دین ہے اور ایک دن وہ اسپین میں دوبارہ ضرور غالب آئے گا۔ دوستو، اس نوجوان کی کتاب کے علاوہ کچھ قرآنی مصحف، احادیث کی کتب، انبیاء کے واقعات کی کتابیں بھی موجود ہیں جنہیں موریسکوز نے چھاپا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی صورت میں ہیں، شاید اس لیے کہ انہیں چھپانا زیادہ آسان ہوتا ہوگا۔ لیکن دوستو، ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ بعض موریسکوز رازداری سے اسلام پر عمل کرنے کے علاوہ اندر سے عیسائیت کو بھی انفلٹریٹ کرنے میں پوری طرح سرگرم تھے، کیونکہ ذرائع نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 70 سال پہلے اسپین کی ایک غار سے سیسے کی 22 تختیاں ملی تھیں، جن کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ تختیاں نیرو کے زمانے میں رہنے والے ایک عرب عیسائی نے لکھی تھیں، اور تختیوں کے شروع میں عیسائیت کی بڑی تعریف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یورپ میں ان تختیوں کے ملنے کی بہت خوشی منائی گئی تھی۔ لیکن آگے چل کر ان تختیوں میں وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو خالصتاً اسلامی کانسیپٹس ہیں، مثلاً یہ کہ خدا ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، جو کہ بیسیکلی ایک قرآنی ریفرنس ہے، اور سورہ نساء، سورہ انبیاء اور سورہ تحریم میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے جب ان تختیوں کی مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو کسی موریسکوز نے لکھی تھی، جو کہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ لوگ کرش کیے جانے کے باوجود عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ مگر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ تمام عیسائی زور زبردستی والے نہیں تھے، بلکہ کچھ تو مسلمانوں کا اتنا ساتھ دیتے تھے کہ عیسائی حکومت ان کے بھی خلاف ہو گئی تھی۔ مثلاً سنکوڈی کارڈونا، جس نے اسلام بین ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنوائی اور اس میں اذان بھی دلوایا کرتا تھا، یا پھر ویلنشیا کا واسرائے، جس نے مسلمانوں کے لیے ایک مدرسہ بھی بنوا دیا، اور اس کے ماتحت مسلمان کھل کر کہا کرتے تھے کہ ہم مورس ہیں اور کوئی ہمیں کچھ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ انہی چند عیسائی لارڈز کی محبت کو دیکھتے ہوئے بالآخر اسپین کے بادشاہ فلپ دی تھرڈ نے موریسکوز کو اسپین سے ہی نکل جانے کا کہہ دیا، اور ستمبر 1609 میں 3 لاکھ موریسکوز کو اسپین سے نکال کر الجیریا، تیونس اور مراکش وغیرہ میں بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے پھر ایک نئی شروعات کی۔ دوستو، اندلس، الحمرا اور مسلم اسپین کی تو آپ نے کئی داستانیں سن رکھی ہوں گی، لیکن اورہن فتویٰ جیسے نادر حقائق بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ اس عجیب و غریب فتوے کے بارے میں پہلے جانتے تھے یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ آخر مسلمانوں پر یہ زوال کیوں آیا؟ حالانکہ 800 سال سے مسلمانوں کی حکمرانی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں پر عیسائی ایسے غالب ہوئے کہ مسلمان اپنے مذہب کو چھپانے پر مجبور ہو گئے اور ان کو زبردستی عیسائی بنایا جانے لگا؟ آخر مسلمانوں کے اس زوال کے اسباب کیا تھے؟ ہم آپ کو مسلمانوں کے زوال کے اسباب بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ایک مسلمان کن حالات میں اپنے ایمان کو مخفی رکھ سکتا ہے، اور اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کی لالچ کے بغیر محض جان جانے کا خطرہ ہونے کی بنا پر اپنے مسلم ہونے کو اس طور پر چھپاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان بدستور باقی رہے، تو اضطراری اور سخت حالت کی بنا پر ایسے شخص کے لیے اس کی گنجائش ہے، اور ایسا شخص مسلمان ہی کہلائے گا۔ جیسا کہ سورہ نحل کے آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
جو شخص ایمان لائے پیچھے اللہ سے کفر کرے، مگر جس شخص پر زبردستی کی جائے بشرط یہ کہ اس کا قلب ایمان پر مطمئن ہو، ہاں جو جی کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی سزا ہوگی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جان کو خطرہ درپیش ہو تو ایک مسلمان اپنے ایمان کو دل میں مخفی رکھ سکتا ہے، یعنی بظاہر کفر کا لبادہ اوڑھ کر دل میں اپنے ایمان کو مخفی رکھ سکتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے، محض جان بچانے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ دل کا بتلایا ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کا مالک ہے۔ دوستو، جو عجیب فتویٰ آپ نے ملاحظہ کیا غالباً اسی قرآنی آیت کے پیش نظر دیا گیا ہوگا کہ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے بظاہر عیسائیت قبول کر لیں اور دل میں اللہ کی ذات پر ایمان پختہ رکھیں۔ دوستو، آئیے آپ کو ایمان کے بارے میں ایک عجیب بات بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ایمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب ترین ایمان قرار دیا ہے۔ دوستو، اس حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب جن کے مشاہدے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے حجاب صبح و شام آتا ہو اور آنکھیں ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی ہوں، تو یہ سب دیکھنے کے بعد اگر وہ ایسے رحیم و کریم اور مہربان و حسین آقا کی عظمت کے قائل ہو جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن وہ غلام جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے بغیر انہیں اپنا محبوب اور ملجا و ماوا بنا لیں، ان کی منفرد شانوں پر ایمان لے آئیں اور ان کے ارشادات مبارکہ کو حرز جان بنا لیں، تو یہ بڑی بات ہی نہیں بلکہ ایمان کی یہ حالت بڑی تعجب خیز اور قابل رشک ہے۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں بھی ایمان کی اس عجیب تر حالت کی عکاسی کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ایمان افروز سوال کیا۔ فرمایا، تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں اور ہمہ وقت اس کی تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء اکرام کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے جبکہ ان پر وحی اترتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے معصومیت بھرے انداز سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بن دیکھے ایمان لانے والے اور عشق کرنے والے ہر وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھیان ہی میں نہیں بلکہ محبوب کی نگاہوں میں رہتے ہیں، اور اب ہی نہیں بلکہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میرے وہ امتی جو بعد میں آئیں گے ان کا ایمان قابل رشک حد تک عجیب تر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حدیث ہمارے بارے میں ہے اور ان تمام مسلمانوں کے بارے میں ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایمان لایا ہے۔ دوستو، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں، اور اسی ایمان بالغیب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، ابو مسلم اصفہانی نے لکھا ہے، یؤمنون بالغیب کے معنی ہیں جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس پشت بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا حال ان منافقوں سے مختلف ہے جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑا رہے تھے۔ جمہور مفسرین کے مطابق غیب وہ ہوتا ہے جس کا حواس سے ادراک نہ کیا جا سکے۔ پھر اس غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرا وہ جس پر دلیل ہے۔ یہ آیت متقین کی مدح میں ہیں، وہ دونوں قسم کے غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں جس کے بارے میں تفکر کریں اور دلیل سے اس پر ایمان لائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، آخرت، نبوت، احکام شرائع کا علم ہے۔
روایات بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے ایمان کا خود جائزہ لیتے رہتے تھے۔ وہ نہ صرف قول و فعل کی مطابقت میں اعلیٰ معیار پر تھے، بلکہ وہ اپنی قلبی کیفیات اور ذہن میں وارد ہونے والے خیالات کے بارے میں بھی سوچتے رہتے تھے کہ کمال ایمان یہ ہے کہ قوت و فعل میں بھی مطابقت ہو اور ظاہر و باطن میں بھی یکسانیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر تو شریعت کے مطابق ہو لیکن دل و دماغ شیطانی افکار و خیالات کی آماجگاہ بن جائیں۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہاں سے میں اٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ دل لگی میں مشغول ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، اچانک مجھے اس کیفیت کا خیال آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مجھ پر طاری تھی۔ میں فوراً نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان سے تکرار کے ساتھ کہا، میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے اس اضطراب کو جان کر کہا، اس کیفیت میں تو ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، قلبی حضوری کی وہ کیفیت جو تمہیں میری مجلس میں نصیب ہوتی ہے اگر مسلسل رہے تو تمہارے بستروں پر اور تمہاری راہوں میں آ کر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ اے حنظلہ، ایسی کیفیت ہر وقت نہیں رہ سکتی۔ دوستو یاد رکھیں، متقی لوگ غیبی امور پر اسی قطعیت اور یقین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جیسے حاضر اشیاء اور حقیقتوں پر ان کا یقین ہوتا ہے، جبکہ عام لوگوں کی کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص لوہے کے گرم توے پر ہاتھ نہیں رکھے گا، شعلوں کی صورت میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، زہریلے سانپ اور بپھرے ہوئے شیر کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ اسے ان کی ضرر رسانی کا کامل یقین ہے۔ اسے پتہ ہے آگ جلا ڈالے گی، سانپ کاٹے گا، شیر چیر پھاڑے گا، لیکن وہ حرام امور جو جہنم کی آگ میں جھونکے جانے کا سبب ہیں، جیسے قتل ناحق، زنا، شراب نوشی، سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، عقل حرام اور اس جیسے تمام محرمات جو قرآن و حدیث کی روح سے اپنے مرتقبین کو نار جہنم کا ایندھن بنانے کا سبب بنتے ہیں، ان پر بھی اگر اسی درجے کا یقین ہو تو کوئی ان قبیح اعمال کے قریب نہ جائے۔ دوستو ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے اور صحابہ کا ایمان کیسے تھا، اس حوالے سے یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارث، تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے عرض کی، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، بس تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں نے دنیا میں دل لگانا چھوڑ دیا ہے، میں اپنی راتوں کو بیدار رکھتا ہوں، یعنی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور میرا دن پرسکون گزرتا ہے۔ میری حضوری قلبی کا عالم یہ ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، اور میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں جو ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میں اہل جہنم کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، حارث، تو نے ایمان کی حقیقت کو جان لیا، پس اسے لازم پکڑو۔ دوستو یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے ایمان کی کیا سطح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کریں، اللہ والوں کے ساتھ وقت گزاریں، علم والوں کے پاس بیٹھیں اور دین اور ایمان کو بنانے کی محنت کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی اس نہج پر آ جائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے مسلمانوں کے زوال کی کہ مسلمانوں پر ایسا زوال کیوں آیا کہ ان پر عیسائیوں کا ایسا تسلط ہوا کہ وہ اپنے ایمان کو بھی نہ بچا سکتے تھے، حالانکہ انہی ممالک میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکمرانی کی تھی۔ آئیے آپ کو مسلمانوں کے زوال کے اسباب بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس زوال سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ دوستو یاد رہے کہ پچھلی 2 صدیوں میں مسلمانوں کی اجتماعی دانش کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار اور عظمت رفتہ کا حصول رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے گزری ہوئی صدیوں میں جو جد و جہد کی ہے وہ بلا مبالغہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جد و جہد ہے۔
اس راہ میں کی گئی جدوجہد کے نتیجے میں بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے، کروڑوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرتیں کی ہیں، ان گنت عصمتیں لٹی ہیں، لوگوں نے اس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، جوانیاں وقف کی ہیں، صلاحیت لگائی، وقت دیا، مال کی قربانی دی، بہترین ذہانتیں صرف کیں۔ لیکن دوستو، اس غیر معمولی جدوجہد کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں، تاہم اب بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی ایک بچھڑی ہوئی قوم ہے۔ کشمیر اور فلسطین کو بھارت اور اسرائیل نے جیل خانوں میں تبدیل کر رکھا ہے، اور مسلمان بے بسی سے اپنے بھائیوں کی قید و بند اور اجتماعی صعوبت کا منظر دیکھنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اور فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ علم و معیشت میں بھی دنیا بھر سے پیچھے ہیں۔ اگر پچھلی صدیوں میں عربوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے تیل نہ نکلتا تو مسلمان اس سے بدتر حالت میں ہوتے۔ دوستو، ایسے میں یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کی جدوجہد کا رخ تو غلط نہیں ہے، کہیں مسئلے کی تشخیص میں تو ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جواب سمجھانے کے لیے ہم مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اجمالی جائزہ بھی پیش کریں گے، جس کے ابتدائی 1200 برس عروج اور پھر زوال کے ہیں، اور پھر اس جدوجہد پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ہم دور جدید میں 200-300 برس سے کر رہے ہیں، اس بات کا جائزہ لیں گے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلمانوں کے 1000 سالہ عروج کی۔ یاد رہے کہ مسلمان ایک عظیم ماضی کی حامل قوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر غلبہ عطا کیا تھا، پھر خلافت راشدہ میں صحابہ کرام نے اس دور کی 2 عظیم قوتوں روم و ایران کو شکست دے کر دنیا کے وسط میں موجود تمام متمدن خطے پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ روم کی سلطنت نے تو شام و مصر میں اپنے زرخیز خطے گنوا کر مسلمانوں سے صلح کر لی، مگر ایرانی باز نہ آئے اور نتیجتاً ان کی سلطنت کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ دوستو، دنیا جانتی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، بنو عباس اور پھر عثمانی خلافت قائم ہوئی، اور ان میں سے ہر ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی۔ اس مرکزی حکومت کے ساتھ میں مختلف علاقوں میں مسلم سلاطین نے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کیں، اور کم و بیش 1200 برس تک ان ریاستوں کے زیر سایہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ اس عرصے میں کچھ علاقوں میں اور بعض مقامات پر مسلمانوں کو کچھ پسپائی اختیار کرنا پڑی، جیسے اندلس سے مسلم اقتدار کا خاتمہ، فلسطین پر کچھ عرصے کے لیے مسیحیوں کا قبضہ، یا پھر تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست، مگر مجموعی طور پر مسلمان ہی غالب رہے۔ دوستو، آج امریکہ کو جس مقام پر فائز ہوئے 30 سال نہیں گزرے، سوویت یونین جس مقام پر 50 برس بھی فائز نہیں رہا، اور برطانیہ عظمی عالم غلبے کو 100 سال بھی نہیں دیکھ سکا، مسلمانوں نے اس عروج، اقتدار اور غلبے کا ذائقہ 1000 برس تک چکھا تھا۔ مسلمانوں کا یہ غلبہ صرف سیاسی اور فوجی نوعیت ہی کا نہیں تھا، بلکہ معاشی، علمی، تہذیبی، تمدنی غرض ہر پہلو سے مسلمان باقی دنیا سے آگے تھے۔ وہ ہر پہلو سے امامت عالم کے منصب پر فائز تھے۔ لیکن دوستو، اس 1000 سالہ عروج کے بعد مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے، کہ اصول کے تحت مسلمانوں کے عظیم اور طویل عروج کے بعد ان کا زوال شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ترکی کی خلافت جو ایشیا، افریقہ اور یورپ پر پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کے وسط میں پوری شان سے قائم تھی، رفتہ رفتہ مرد بیماری میں تبدیل ہو گئے۔ دوسری طرف وہ عظیم مغل سلطنت جس کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، ایک دم سے سمٹنا شروع ہوئی۔ ہندوستان میں مسلم اقتدار کی داستان جو 1000 برس پرانی تھی، اس نے مغل سلطنت کے آخری عظیم فرمانروا اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں اپنا عروج دیکھ لیا تھا۔ اس سلطنت نے نہ صرف اشوک اعظم کے بعد پہلی دفعہ بر صغیر کو ایک حکومت کے تحت منظم کر دیا تھا، بلکہ معاشی خوشحالی کا عالم یہ تھا کہ کل دنیا کی 1/4 آمدنی تنہا اورنگزیب کی سلطنت کی آمدنی تھی۔ مگر اورنگزیب کے بعد زوال اس تیزی سے آیا کہ چند اشروں بعد شاہ عالم ثانی کے دور میں اس سلطنت کو اس طرح بیان کیا جانے لگا کہ سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ دوستو، پالم دہلی کے قریب واقع ایک نواحی بستی تھی
جہاں آج کل دہلی کا ایئرپورٹ ہے۔ گویا 40 لاکھ مربع میل کی سلطنت چند کلومیٹر کے رقبے تک محدود ہو گئی۔ باقی علاقے یا تو خود مختار راجاؤں اور نوابوں میں تقسیم ہو گئے یا پھر پھیلتی ابھرتی ہوئی مرہٹہ طاقت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں مسلمانوں کی فکری قیادت نے مسلمانوں کے زوال کے مرض کی جو تشخیص کی، اس کی 2 اساسات تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے جب تک تلوار کو تھامے رکھا وہ دشمنوں پر غالب رہے، جب اسے چھوڑ دیا تو مغلوب ہو گئے۔ دوسری اساس یہ تھی کہ مسلمانوں کا عالم جمود اور تقلید کا شکار ہو گیا ہے اور ان کا عمل دین سے دور ہو گیا ہے۔ تاتاریوں کی یلغار کے بعد جس میں تمام مسلم ممالک زیر و زبر ہو گئے، صرف ہندوستان وہ خطہ بچا تھا جہاں سلاطین دہلی کی بے پناہ جرت کی بنا پر تاتاریوں کے قدم داخل نہیں ہو سکے تھے۔ چنانچہ عرب و عجم کے مسلمان پناہ کی تلاش میں اس خطے میں آ بسے۔ اسی وقت سے یہ خطہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن چکا تھا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اورنگزیب کے بعد ایک طرف مغلیہ سلطنت کا زوال تیزی سے شروع ہوا اور دوسری طرف ایک جلیل القدر ہستی نے اس خطے میں جنم لیا۔ دوستو، یہ ہستی شاہ ولی اللہ کی تھی، جو مسلمانوں کی تاریخ کی ایک انتہائی جلیل القدر ہستی تھی، اور انہوں نے جو اثرات بعد میں آنے والوں پر چھوڑے، اس لحاظ سے بھی امت کی تاریخ کے کم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بیان کی گئی 2 اساسات کی بنیاد پر مسلمانوں کو مغلوبیت سے نکالنے کی کوششیں شروع کیں۔ چنانچہ ایک طرف انہوں نے نواب نجیب الدولہ اور بعض محققین کے نزدیک احمد شاہ ابدالی کو بھی خطوط لکھ کر مسلمانوں کو مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے خطوط سے بچانے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں مرہٹوں کو ایک فیصلہ کن شکست دے کر ان کی کمر توڑ دی۔ اس کے علاوہ علمی طور پر بھی شاہ صاحب نے دین علم کی ہر میدان میں انتہائی غیر معمولی کام کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، جبکہ ان کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، اسرار دین، تصوف، غرض ہر شعبہ علم میں شاہ صاحب نے اجتہادی نوعیت کا کام کیا۔ چنانچہ برصغیر کا کوئی عالم نہیں جس پر شاہ صاحب کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اثرات نہ پڑے ہوں۔ دوستو، شاہ صاحب کے زمانے سے اب تک 200-250 برس کی مدت میں مسلمان انہیں 2 نکات کو بنیاد بنا کر اصلاً انہی خطوط پر کام کر رہے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ آج کے دن تک غلبے کا وہ خواب اپنی تعبیر نہ دیکھ سکا، بلکہ مسلمانوں کا زوال کئی پہلوؤں سے بڑھتا چلا گیا۔ پہلے فوجی محاذ کو لے لیجئے۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی کی پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف فتح عالم اسلام کی آخری فتح تھی۔ اس سے پہلے یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقت کے خلاف عثمانی خلافت کی فتوحات کا سلسلہ پہلے ہی رک چکا تھا۔ 1683 سے 1699 تک جاری رہنے والے عظیم ترک مارکے میں ترک ویانا فتح کرنے گئے تھے، مگر ہنگری گنوا کر لوٹے۔ اس کے بعد ترکوں کے زوال میں تو کچھ وقت لگا، مگر مغلوں کا زوال تیزی سے شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں شکستوں کی ایک نہ ختم ہونے والی داستان تھی، جس کا آغاز 1757 میں جنگ پلاسی میں بنگال کے زرخیز صوبے کے نواب سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھ شکست سے ہو چکا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق 1799 میں ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹنم میں انگریزوں سے شکست کھائی۔ 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کے پوتے نے بالا کوٹ میں سکھوں سے شکست کھائی۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جنگ آزادی میں انگریزوں کو فتح ہوئی اور ہندوستان میں 1000 سالہ مسلم اقتدار کے رسمی خاتمے کے ساتھ ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ہندوستان سے باہر بھی مسلمانوں کی پے در پے شکستوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 1830 میں یونان کے خلاف عثمانیہ سے آزاد ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ کا انحطاط بالکل نمایاں ہو گیا اور مختلف جنگوں میں انہیں پے در پے شکستیں ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے تمام ایشیائی، افریقی اور یورپی مقبوضات اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ یوں دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر حکمران مسلمان 1920 میں دنیا کے صرف 3% حصے کے مالک رہ گئے۔ اس عرصے کے دوران انفرادی طور پر کی جانے والی تمام جدوجہد جیسے امام شامل کی روس میں، عمر مختار اور مہدی سوڈانی کی افریقہ میں جنگ بھی یورپی طاقتوں کو روکنے میں مکمل ناکام رہی۔
روایات بتاتی ہیں کہ جنگی محاذ کے علاوہ فکری محاذ پر بھی مسلمانوں نے زبردست جدوجہد کی۔ جمال الدین افغانی نے عالمی طور پر ان کے زیر اثر مصر میں مفتی محمد عبدہ اور علامہ رشید رضا، ادھر برصغیر میں علامہ سر محمد اقبال، مولانا آزاد، علامہ شبلی نعمانی جیسے اکابرین نے مسلمانوں کے جسد میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے علی گڑھ تحریک، تحریک مدارس، تحریک خلافت، ریشمی رومال تحریک جیسی بڑی تعلیمی اور سیاسی تحریکیں چلائیں۔ اس کے بعد کے زمانے میں احیاء اسلام اور احیاء خلافت کی تحریکوں کے عنوان سے بھی مسلمانوں نے بڑی جدوجہد کی، مگر صورتحال آج کے دن تک وہی ہے جو 300 برس پہلے تھی، کیونکہ مسلمانوں کا زوال سماجی زوال ہے۔ دوستو، اس تفصیلی جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی فکری قیادت نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کی جو تشخیص کی تھی وہ درست نہ تھی۔ یہ درست ہوتی تو 200-300 برس کی جدوجہد اور بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں ہم یقیناً اپنے کھوئے ہوئے عروج کو حاصل کر لیتے۔ ہمارے نزدیک اصل مسئلہ جسے ہم سمجھنے میں غلطی لگی وہ یہ ہے کہ ہمارا زوال کسی خاص شعبے کا نہیں، ہماگیر معاشرتی زوال تھا اور ہے۔ سیاسی اور علمی زوال اس کا ایک اظہار تھا، یہ اصل مرض نہ تھا۔ ہمارا اصل مسئلہ ہماگیر سماجی زوال ہے، جو معاشرے کی اشرافیہ اور مڈل کلاس میں اعلیٰ افراد کے نہ پیدا ہونے کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، سماج افراد سے بنتا ہے اور اعلیٰ سماج اعلیٰ افراد سے وجود میں آتا ہے۔ اس حقیقت کو اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دوستو، مڈل کلاس اور اشرافیہ کو غریب طبقات پر دو پہلوؤں سے برتری حاصل ہوتی ہے۔ پہلی برتری اس پہلو سے ہوتی ہے کہ عام طور پر ان کے ہاں اعلیٰ اقدار کا ایک شعور پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس شعور کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے تو وہ اعلیٰ انسان بننے کی شرط پوری کر دیتا ہے۔ برتری کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابتدائی زندگی سے ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ چیز انہیں موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھیں اور معاشرے کے اجتماعی خیر و شر کو اپنا مسئلہ بنائیں۔ کوئی شخص یہ دوسرا مرحلہ بھی طے کر لے تو وہ اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو اس کا سبب یہی سماجی بانجھ پن ہوتا ہے، جس میں ان دو خصوصیات کے حامل اعلیٰ انسان جنم لینا بند کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک عمومی سماجی زوال شروع ہوتا ہے جو تمام شعبہ زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ اگرچہ قدرت کے قانون کے مطابق اعلیٰ درجے کے 2، 4، 10 لیڈر اور رہنما معاشرے میں بھی جنم لے سکتے ہیں، اسی طرح فطرت کے زوال پر بہت اچھے لوگ معاشرے میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، مگر معاشرتی تنظیم میں اصل کردار درمیانے درجے کی اسی لیڈرشپ کا ہوتا ہے، جس کی خاطر خواہ تعداد کا موجود ہونا سماج کی زندگی اور طاقت کی بنیادی شرط ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت نمایاں کر دیا تھا جب یہ پوری طرح نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے 50 سالہ دور حکومت میں آخری 25 سال وہ دکن میں مرہٹوں کے خلاف لڑتا رہا، مگر ان کو مکمل طور پر شکست نہ دے سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے ربع صدی میں اس نے 25 لاکھ فوجی مروائے، مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ اس کے اہم ترین لوگ، جن میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے، دشمنوں سے جا ملا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اعلیٰ اخلاقی اور انسانی خصوصیات کے حامل انسانوں کی کامیابی ہی وہ مسئلہ تھی جو اصل میں مسلمانوں کے زوال کا سبب بنتی ہے، اور اسی کو عالمگیر نے نمایاں کیا ہے۔ مردان کار کی اسی نایابی کو وہ اپنے خطوط میں بیان کرتا ہے۔ ایک خط میں وہ بتاتا ہے کہ وہ بنگال کے اسی صوبے کے لیے کوئی منتظم ڈھونڈ رہا تھا جو وہاں کے معاملات پوری طرح سنبھال لے، مگر اسے کوئی فرد ایسا نہ مل سکا۔ وہ اس صورتحال کا سبب یہی بیان کرتا ہے: از نایابی آدم کار آہ۔ دوستو، یہاں ایک سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ اس سماجی بانجھ پن کی وجوہات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس سماجی بانجھ پن کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ تربیت کے ارادے غیر فعال ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ تربیت کی اساسات غلط ہو جائیں۔ ان میں سے پہلی چیز یعنی تربیت کے اداروں کا غیر فعال ہو جانا ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک معلوم و معروف حقیقت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا تربیتی نظام بہت مضبوط اور فطری بنیادوں پر قائم تھا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ کہلاتی تھی۔ والدین کے علاوہ خاندان کے بزرگ، محلے کے بڑے بھی اس تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے تھے۔
اساتذہ کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ تربیت تعلیمی نظام کا لازمی حصہ ہوتی تھی، اور استاد اس حوالے سے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے تھے۔ معاشرتی سطح پر مساجد کے ائمہ، علماء و دانشوروں کے علاوہ اہل تصوف کا ایک پورا ادارہ تھا جو معاشرے میں اعلیٰ انسانی اقدار اور اجتماعی خیر و شر کے تصور کو پورے طور پر زندہ رکھے ہوئے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ مادیت کے فروغ نے اس پورے تربیت نظام کو متاثر کرنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے تربیت کی اس عمارت کے تمام ستون اپنی جگہ چھوڑتے چلے گئے۔ والدین اب اپنی سماجی، تفریحی اور معاشرتی سرگرمیوں میں اتنا مصروف ہیں کہ بچوں کی تربیت ان کا اصل مسئلہ نہیں رہی۔ اساتذہ تنخواہ لینے والے سرکاری اور پرائیویٹ ملازم رہ گئے ہیں، تصوف کا ادارہ ختم ہو چکا ہے، علماء اور ائمہ فرقہ واریت کے اسیر ہیں اور اسی کے داعی ہیں، جبکہ دانشوروں کو سیاست کی چاٹ ایسی لگی ہے کہ وہ اس کے سوا کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ دوستو، ان روایتی تربیتی اداروں کی کمزوری اور خاتمے کے ساتھ تربیت کے جو نئے ادارے وجود میں آئے، ان کی اپنی اساسات اور ترجیحات بالکل غلط تھیں۔ سماجی تربیت کا سب سے بڑا ادارہ اس وقت میڈیا ہے، جو اپنی تمام شکلوں یعنی فلم، ٹی وی، اخبار، انٹرنیٹ وغیرہ میں یا تو وہ لوگوں میں منفی سوچ پیدا کر رہا ہے، یا پھر مادیت اور معیار زندگی بلند کرنے کی دوڑ کو فروغ دے رہا ہے۔ گاڑی، بنگلے، ظاہری خوبصورتی، سٹیٹس، کیریئر اور دیگر مادی چیزوں کو چکا چوند میڈیا لوگوں پر اس طرح مسلط کیے ہوئے ہے کہ اعلیٰ اور برتر انسانی اقدار کا وہاں ذکر ہی نہیں رہا۔ دوسری طرف مذہب کے نام پر تربیت کے جو ادارے مذہبی جماعتوں، تحریکوں اور گروہوں نے جنم دیے ہیں، انہوں نے انسانی فطرت اور دین حق میں موجود تربیت کی اصل اساسات کی بجائے غیر متعلق اور غیر اہم چیزوں کو تربیت کی اساسات بنا دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ 6 چیزیں ہیں، جن میں سے 3 دینی اساسات رکھتی ہیں اور 3 فطری اساسات ہیں، جو فرد کی تربیت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ایک اعلیٰ انسان کی ضامن ہیں۔ مگر مروجہ تربیت نظام میں ان 6 چیزوں کی جگہ 6 دوسری چیزوں نے لے لی ہے۔ پہلی یہ کہ دین حق میں بنیادی انسانی وصف یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور سچائی سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ قرآن نے اہل جنت کے جو 4 درجات بیان کیے ہیں، ان میں سے نبوت کا دروازہ تو عام لوگوں کے لیے بند ہے، باقی 3 میں سے سب سے بلند صدیقیت کا مقام ہے۔ صدیق وہی شخص ہے جس کے لیے حق اور سچ سب سے بڑا مسئلہ ہو، اور جب سچ اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ ہر تعصب کو پرے رکھ کر اس کا سچ کا اقرار کر لے، اسے قول و عمل میں اختیار کر لے اور اس کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ جبکہ ہمارے موجودہ دینی تربیتی نظام میں حق کی بجائے تعصبات اہم ہو چکے ہیں۔ اپنا گروہ، اپنا فرقہ، اپنا عالم، اپنا نظریہ سب سے اہم ہو چکے ہیں۔ لوگ سچائی پر اپنے تعصب کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے تعصبات کے دفاع کو کرنے کا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں۔ دوستو، دین حق میں دوسری بنیادی چیز نیکی کا وہ تصور ہے جس میں ایمان و اخلاق اور ان کے تقاضوں کو اصل دینی مطالبے کی حیثیت حاصل ہے۔ خدا کی ہستی انسان کے لیے اہم ترین ہو جائے، اس کی بندگی اور اطاعت اصل مسئلہ بن جائے، عدل، احسان، انفاق انسان کی زندگی بن جائے، فواحش، منکرات اور ظلم و زیادتی سے بچنا انسان کا اصل ہدف بن جائے، اعلیٰ اخلاقی رویے اس کی شخصیت بن جائیں۔ یہ وہ مطالبات ہیں جن کا اختیار کرنا کسی شخص کو دین کی نظر میں نیک و صالح بناتا ہے۔ مگر ہمارے تربیتی نظام میں کچھ ظواہر پرستی نیکی اور تقوی کا اصل معیار بن چکی ہے۔ کچھ ظاہری چیزوں کے ہونے نہ ہونے پر کسی شخص کی ساری دینداری منحصر ہے۔ دین حق میں ظاہری اعمال کی نفی نہیں ہے۔ بہت سے ظاہری اعمال عین مطلوب ہیں، مثلاً عبادات کا ظاہری ڈھانچہ اپنی ذات میں عین مطلوب ہے، مگر ہماری مروجہ تربیتی نظام کی تیسری خامی یہ ہے کہ اس میں ساری توجہ ظاہری ڈھانچے اور فقہی موشگافیوں پر رہتی ہے، اور ان کی اصل روح، حقیقت، مقصد کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس ظاہری ڈھانچے پر باہمی مخالفت کا ایک طوفان برپا رہتا ہے۔ دوستو، بیان کی گئی 3 دینی چیزوں کے علاوہ 3 اور چیزیں ہیں جن میں ہمارا تربیتی نظام بالکل غلط جگہ سے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے۔ پہلی یہ کہ عقل انسانی کا شرف ہے، مگر اجتماعی اور دینی معاملات میں لوگوں کی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ عقل کو کونے میں رکھ کر جذباتی بنیادوں پر آراء قائم کرتے ہیں۔
ہم نے اجتماعی اور دینی معاملات کی تعبیر اس لیے اختیار کی ہے کہ ذاتی معاملات میں ہر شخص بہت عقل مندی اور ہوشیاری کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ تحلیل و تجربے سے کام لے کر معقول فیصلے کرتا ہے، مگر جب اجتماعی معاملات آئیں تو ایک جذباتی تقریر، ایک رومانوی تصور اور ایک جوشیلا نعرہ ہماری عقل استعدادی کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ معقولیت کی بجائے جذباتی باتوں پر آرا قائم کرتے اور صحیح و غلط کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے تربیتی نظام کا دوسرا فطری انحراف مثبت انداز فکر کی بجائے منفی انداز فکر کا فروغ ہے۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ منفی انداز فکر کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویوں کا پروان چڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاقی رویے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہماری تربیت میں اپنی اصل حیثیت میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ منفی انداز فکر ہمیں بہت سوٹ کرتا ہے، جس کے ساتھ کچھ ظاہری اعمال کو اختیار کیے ہوا شخص دوسرے کسی شخص کی بھی نیت اور ایمان کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہماری تربیت اسی طرح کر دی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر جگہ سازشوں کے افسانے تلاش کرتے ہیں۔ انہی چیزوں کی ترویج کرنے والے لوگ ہماری فکری رہنما بن چکے ہیں اور مثبت انداز فکر رکھنے والوں کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ دوستو، اس سلسلے کی آخری اہم چیز اصولوں کی بجائے شخصیات کی پیروی ہے۔ ہم یہ حقیقت بھول چکے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہی شخصیت ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، جس کی تقلید واجب ہے، جس کی پیروی میں فلاح دارین ہے۔ یہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے تربیتی نظام میں شخصیات اور اکابرین کو وہ حیثیت دی جاتی ہے جہاں ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہماری یہ شخصیت پرستی صرف مذہب تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہمارے مزاج کا حصہ بننے کے بعد سیاست میں بھی اب پوری طرح اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اصولوں کی بجائے اپنے لیڈروں کی پیروی ہماری تربیت کا حصہ بن چکی ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے لیڈروں کے عاشق ہوتے ہیں، ان کی ہر اچھی بری بات کی تائید کرتے ہیں، ان کے ہر بے اصولی کا دفاع کرتے ہیں، ان کی ہر غلطی کی توجیح و تعویل کرتے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 200-300 سال کی جد و جہد سے ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام تو حاصل نہیں کر سکے ہیں، بلکہ جو کچھ اچھی تربیت اور اعلیٰ اخلاق کا سرمایہ ہمارے پاس تھا وہ اس راہ میں گنوا چکے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں جو خیر نظر آتا ہے وہ کسی تربیت کا نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کردہ اس فطرت کا نتیجہ ہے، جس کے اثرات انسانوں میں بہت گہرے ہوتے ہیں، اور بری سے بری تربیت کے لیے اس کے نقش مٹانا آسان نہیں ہوتا۔ مگر یہ فطرت سماجی تنظیم اور اجتماعی تبدیلی کا کام نہیں کر سکتی، یہ تو تربیت کی اساسات کو ٹھیک کرنے سے ہی ہوگا۔ دوستو، انفرادی کے ساتھ اگر کوئی اجتماعی خیر بھی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اللہ ہی کی عنایت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے معاملات کیے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے وجود کو مکمل تباہی میں جانے سے بچا لیا۔ ایک یہ کہ 2 عظیم جنگوں اور خاص کر دوسری جنگ عظیم میں یورپی قوموں کی طاقت باہمی لڑائی میں ختم ہو گئی اور یوں وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ مسلمانوں کو غلام رکھ سکیں۔ دوسری طرف عربوں کے قدموں سے سیال سونے کی شکل میں تیل کے ذخائر نکال دیے گئے۔ یوں سیاسی غلامی کے علاوہ معاشی غلامی سے نجات کا ایک راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے بھی کئی پہلو ہیں جو 20ویں صدی میں ظاہر ہوئے، مگر سردست یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم آج کے دن تک دنیا کے مقابلے میں ایک پچھڑی ہوئی ملت ہیں۔ خاص کر مسلمانوں کے 2 گروہ جو اشروں سے دنیا میں خدا کے نام پر کھڑے ہیں، یعنی عرب اور اہل پاکستان، دونوں ہی بدترین اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔ دوستو، قدیم صحف سماوی اور تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کے نام پر کھڑے ہونے والے لوگ جب اس رویے کا مستقل مظاہرہ کرتے رہیں اور اصلاح کرنے والوں کی بات سننے سے انکار کر دیں تو پھر آخر کار خدا کا فیصلہ آتا ہے جو ایک بہت بڑی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ امت کی امامت اور دنیا کی رہنمائی کسی اور گروہ کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو یا پھر غیر مسلموں کے کسی گروہ کو مسلمان کر کے ان سے یہ کام لیا جائے۔ ہم اگر اس مکمل تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے متوسط طبقے اور اشرافیہ کے لوگوں میں سے ہر باشعور آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تربیت کی ان درست اساسات کو پوری قوت کے ساتھ قوم کے سامنے زندہ کیا جائے جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے نئے ادارے بنائے جائیں، جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اس تربیت کو اپنا مشن بنائیں۔
दोस्तों एक अहम बात यह है कि हम अपनी उंगलियां दूसरों की तरफ उठाना छोड़ दें और अपनी ज़ाती तरबियत को सबसे बड़ा मसला बनाएं। हमारा मसला ये है कि हर शख्स दूसरे की 10 एकड़ ज़मीन पर उसे वो फसल लगाने का मशवरा देता है जिसे वो अपनी 2 गज ज़मीन पर लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा दायरा अमल, हमारी ज़ात, हमारा ख़ानदान और वो जगह हैं जहां हम खुद मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।